बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं, हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ करना है उसका उन्वान है हमारे पेशे। दरस किताब का सबक नंबर 16 जिसको आप आज पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं हमारे पेशे के उन्वान के साथ। और आप जानते हैं कि हम अपने सबक की तदरीस से पहले यानी उसके मतन को पढ़ने से पहले उसमें शामिल जो उसके कवायद होते हैं, जो ज़ुबान शनासी का हिस्सा होता है, उसको मुकम्मल करते हैं ताकि वो हमारे सबक के साथ जुड़े और यूँ हम सीख सकें कि हमारे मतन को किस तरह से हमारे चीज़ों के साथ जोड़ा गया या ज़ुबान शनासी का हमारे मतन के साथ क्या ताल्लुक़ है। आप आज जो चीज़ें सीखेंगे वो होगी फ़ेल से फ़ाइल और फ़ाइल से फ़ेल बना सकें, जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं इस्लामी नुक्ते नज़र पर पाकीज़ा कमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी कमाई पाकीज़ा तर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की अपने हाथ की कमाई और हर किस्म की तिजारत जो धोखा और फरेब से पाक हो। यानी पाकीज़ा कमाई जो है, कौन सी कमाई पाकीज़ा तर है? कौन सी कि जो वो अपने हाथ से कमाए और जिसमें किसी तरह का किसी और को धोखा ना दिया गया, उसके साथ फरेब ना किया गया हो, चोरी डाका ऐसी चीज़ ना हो। आप खुद मेहनत करें, जो काम आपको दिया गया है उसको पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी तवानाई के साथ मुकम्मल करें। उसके बाद आपकी जो कमाई आएगी आप खुद सोचिए कि उसमें कितनी बरकत होगी, क्योंकि आपने उसको नेक नियति से और मुकम्मल दयानतदारी से किया। और जब आप अपना पूरा दिन गुजार के जाएंगे, आराम करेंगे, तो आपको रात को सोते वक्त भी सुकून मिलेगा। दोहराई करें, जल्दी से एक ऐसी कहानी बताइए जो पुरउम्मीद रहने का दर्स देती हो। अब अगर आपके पास मुनासिब वक्त है, आपकी मौल्लिमा आपको कहती है, तो आप इसको लिख के उनको बता सकते हैं। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो हर बच्चा 2-2 मिनट ले, 1-1 मिनट ले और कहानी को जल्दी से बताए कि कोई ऐसी कहानी जो उसने सुन रखी हो, उसने पढ़ी हो, जो पुरउम्मीद रहने का दर्स देती हो। तो यूँ आप दोहराई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आज हमने ज़बान शनासी में क्या करना है। ये यकीनन दोहराई तो मुकम्मल हो गई होगी। आपके लिए चंद जुमले लिखे गए हैं। सबसे पहला जुमला है, कमाई की कदर कीमत सिर्फ कमाने वाला जानता है। उसके बाद है, खेलता हर कोई है लेकिन अच्छा खिलाड़ी कोई कोई होता है। दुनिया हंसने वालों के साथ हंसती है लेकिन रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता। इन जुमलों में क्या खास बात है? गौर कीजिए, सोचिए। जी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन जुमलों में फेल, फाइल, मफूल सब कुछ मौजूद है, लेकिन उनका आपस में ताल्लुक क्या है, इसको हम मजीद आगे जाके पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक और छोटा सा सवाल है, वो कुछ इस तरह से है कि कुछ और जुमले हैं। कुछ साल पहले मैं एक छोटा बच्चा था, आज मैं 18 साल का नौजवान हूं और अगले 18 सालों के बाद मैं उधेड़ उम्र कहलाऊंगा। इन जुमलों में क्या फर्क है? आपको कुछ समझ आया इससे? जी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने अपने सबक के आगाज में बताया था कि ज़बान शनासी की वो चीज़ें जो आज आपने सीखनी है वो क्या है? फेल से फाइल और फाइल से फेल बनाना। ऐसा ही है ना? उसकी मिसाल इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देख ली। वजाहत में आपको अभी सबक के दौरान में करवाऊंगी। दूसरा हमने काम करना था ज़माने के लिहाज से अफ़ाल, जुमलों को ज़माने के लिहाज से बदल सकें। अगर आप गौर करें तो हमारी पूरी जिंदगी 3 ज़मानों में गुजरती है और ये उसी की मिसाल है। सबसे पहले आप अपनी मिसाल लें तो कुछ साल पहले आप एक छोटे बच्चे थे, अब वो वक्त गुजर चुका है तो उसका ताल्लुक ज़माने माजी से। जिस ज़माने में आप जी रहे हैं ये आपका हाल है और जो आप सोच रहे हैं कि कल आप ये करेंगे, ऐसा होगा, ये आपका मुस्तकबिल होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि आज हम फेल से फाइल बनाना और फाइल से फेल बनाने के साथ साथ जुमलों को ज़माने के लिहाज से बदलना भी सीखेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो हमारे सबक का मतन है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास आपकी किताब में तीनों ज़मानों के हवाले से ज़माना माजी,
زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے بارے میں لکھا گیا، آپ اس کو دیکھ لیجئے. اور زمانہ ماضی کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کرنے کے لیے ماضی کے جملوں کے آخر میں تھا، تھی، تھے اور تھی کی جگہ ہے. اس کی جگہ پہ ہے، ہوں لکھا جاتا ہے. جیسے ہم بھیڑیں پالتے تھے، ہم بھیڑیں پالتے ہیں. عائشہ تلاوت کر رہی تھی اور عائشہ تلاوت کر رہی ہے. اچھا، آپ اگر غور کریں تو ہم نے یہ سبق نمبر 12 کے پہلے لیکچر میں سب کچھ سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کو دوبارہ سے سلائیڈ دکھائی جا رہی ہے جس میں زمانہ حال، زمانہ ماضی، حال اور مستقبل ہے، یعنی وہ وقت جو گزر چکا ہو جس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں تھا، تھی اور تھے آتا ہے. زمانہ حال یعنی وہ وقت جو ابھی آپ کا گزر رہا ہو جس میں کام موجودہ دور میں کیے جا رہے ہیں. آپ لکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، میں کھانا کھا رہی ہوں، میں چل رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور ہوں کے ساتھ زمانہ حال کہلائیں گے. اسی طرح سے جب ہم کل کی بات کریں گے، آنے والے کل کی، آنے والے وقت کی، تو آپ اس کو زمانہ مستقبل کہیں گے. اور یہ آپ اس سے پہلے جماعت میں سیکھ چکے ہیں، اس پہ آپ کام کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے ایک اور چیز جو آج سیکھنی تھی وہ ہے فائل کو فعل میں اور فعل کو فائل میں تبدیل کرنا. آپ سب واقف ہوں گے کہ فائل کسے کہتے ہیں. فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. جیسے میں اگر لکھ رہی ہوں تو لکھنے والی جو ہے فائل ہے، میں فائل ہوں. جب کہ وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر اس شخص کا اصل نام نہ ہو، اس میں فائل کہلاتا ہے. فائل تو ہو گیا کام کرنے والا. دیکھیں، فرض کریں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ میں کام کر رہی ہوں، میں فائل ہوں. لیکن آپ مجھے کس نام سے پکارتے ہیں یا کہتے ہیں؟ معلمہ، استانی، میڈم، ٹیچر. تو کیا یہ میرے نام ہے؟ نہیں نا، لیکن یہ میرے کام سے میری پہچان ہے نا. ایسا ہی ہے نا. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اسم فائل ہے. اسی طرح آپ کیا ہیں؟ آپ کا اسم فائل کیا بنے گا؟ شاباش، آپ کا اسم فائل ہے طالب علم، طلبہ، طالبہ. زبردست. تو ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کام جو ہم سرزد کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سے جو انجام پا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہمارا نام بنتا ہے اس کو اسم فائل کہتے ہیں. اب دیکھیں، میرا اپنا نام جو ہے، اپنا اسم جو ہے وہ اقصیٰ ہے. لیکن آپ لوگوں کو جو میں پڑھا رہی ہوں تو پڑھانا جو فعل ہے اور میں پڑھانے والی ہوں، تو مجھے آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ استانی یا معلمہ کے نام سے. تو یہ میرا اسم فائل ہے. سمجھ آئی؟ شاباش. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سرگرمی تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں نے آپ کو آپ کا اسم فائل بھی بتا دیا. آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں سے 5 فائل اور اسم فائل تلاش کرنے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک سرگرمی ہے، اس کو یاد رکھیے، جس کو آپ نے ابھی کلاس میں اپنے سر انجام دینا ہے. وضاحت کیے چلو. بھکاری اور کھلاڑی، یہ اسم فائل ہے. کھلاڑی کو انعام ملا، مالی نے پودوں کو پانی دیا. اب دیکھیں، یہ جو مالی ہے، کیا اس کا کوئی نام نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کا نام تنویر ہو، لیکن تنویر اس کا جو نام ہے، جو اس میں اس سے کوئی نہیں واقف. جو کام وہ کرتا ہے وہ کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور وہ کام اس کا اسم فائل بنے گا. وہ کیا ہے؟ پودوں کی تلاش کرنا، تو اس چیز کو مالی کہا جاتا ہے. اگر ہم اسم فائل کی مزید وضاحت کریں تو اسم فائل کی 2 اقسام ہوتی ہیں: اسم فائل سمائی اور اسم فائل قیاسی. اسم فائل سمائی وہ فائل ہے جو ہر فعل سے نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ جس طرح لوگ یا اہل زبان استعمال کرتے ہیں اس کو ویسے استعمال کیا جاتا ہے. میں اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے. کھیلنے والے کو ہم جانتے ہیں کھلاڑی کہتے ہیں، ہم اس کو کسی اور نام سے نہیں پکار سکتے. جو نام اہل زبان نے مختص کر دیے کسی فعل کی وجہ سے کسی فائل کے لیے، تو ان کو ہم اسم فائل سمائی کہتے ہیں. یہ ہمارے اردو ادب کے جو اہل زبان ہوتے ہیں، جو بولنے والے ہوتے ہیں، جو ان کی طرف سے رائج چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ یا معاشرے کے دیگر افراد تبدیلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیشہ لفظ کھلاڑی کی جب آپ لیں گے، آپ اس کا نام لیں گے، تو آپ کے ذہن میں جو نقشہ ابھرے گا، جو خیال آئے گا، جو تصور بنے گا، وہ کھیلنے والے کا آئے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں قصاب اور آپ کے ذہن میں جو نام آ رہا ہو یا جو شکل بن رہی ہو، جو تصویر آ رہی ہو، وہ لکھنے والے کی آ رہی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری بول چال میں یہ نام اتنے عام ہیں. اسم فائل سمائی اتنے ہیں، سنتے ہیں ہم ان ناموں کو، سما سے ہے، اتنے ہم ان ناموں کو سنتے ہیں کہ ہم ان سے واقف ہیں، اور ان کے نام ان کے پیشے کی پہچان ہے.
ان کی پہچان ہے. آپ مالی کہیں گے تو آپ مالی کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو خیال آئے گا وہ یہ ہوگا کہ پودوں کی تراش خراش کرنے والا، باغ کا خیال رکھنے والا. استاد کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ہمیں پڑھانے والا. تو یہ تمام کیا ہے، یہ اس میں فائل سمائی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا اس میں فائل قیاسی، اس میں فائل قیاسی کو ایک خاص قاعدے کے تحت جو مصدر کا الف ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے، اور اس کی جگہ پہ یائے مجہول لگا دیا جاتا ہے. جیسے مصدر ہے ہمارے پاس رونا، ہنسنا، یہی مصدر ہے نا. مصدر کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں الف آتا ہے اور الف نا آتا ہے. اب آپ مصدر کا الف صرف ہٹا دیں، نون رہنے دیں، اور اس کے ساتھ آپ یائے مجہول یعنی بڑی یہ کا اضافہ کر دیں. الف ہم نے ختم کر دیا. ایسا ہی ہے نا، رونا سے بن گیا رونے، اور ہنسنا کا الف ختم کرنے سے کیا بن گیا، ہنسنے. یہی ہوگا جی. اب ہم جس وقت اس کو فعل قیاسی میں بدلیں گے، فاعل قیاسی بنائیں گے، تو وہ ہو جائے گا کام کرنے والا، جس پہ وہ کام ہو رہا، رونے والا. اگر یہاں پہ مؤنث بھی ہوگی تو رونا جو ہے وہ رونے میں ہی بدلے گا. یہاں سے اس کا جو قاعدہ ہے وہ نہیں بدلے گا. آپ ہمیشہ سے مصدر کا جو مصدر لیں گے اور مصدر کا الف ہٹا کر اس کی جگہ پہ یائے مجہول کا اضافہ کریں گے. پھر آپ اپنے جملے کو جنس کی مطابقت سے، اس مناسبت سے مذکر اور مؤنث میں، واحد اور جمع میں تبدیل کریں گے. سمجھ آئی؟ وضاحت کیے دیتی ہوں. ہم نے دو اس میں مصدر لیے جن میں سے الف کو ہٹا کے یائے مجہول لگایا اور رونے اور ہنسنے بنایا. اب ہم اس کو کس طرح سے فاعل قیاسی میں بدلیں گے؟ رونے والا. اگر زیادہ ہوں گے، مرد ہوں گے تو رونے والے، اگر لڑکی ہوگی تو رونے والی، اگر بہت سی لڑکیاں ہوں گی تو رونے والیاں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے آپ نے فعل جو فاعل قیاسی ہے اس کو بنانا ہے رونے والا، کھیلنا، کھیلنے والا، کھیلنے والی، کھیلنے والیاں، پڑھنے والا، پڑھنے والی، پڑھنے والیاں، پڑھنے والے. ٹھیک ہے؟ اور طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سے مصدر میں سے الف ہٹا کے یائے مجہول کا اضافہ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ شاباش. اب کیجئے ایک انفرادی سرگرمی. ہر طالب علم پیشے کے عنوان سے 10 جملوں کا ایک ایسا پیرا لکھے جس میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل تینوں طرح کے جملے موجود ہوں. تو جلدی سے شاباش ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور سرگرمی کیجئے. انفرادی سرگرمی کی تکمیل کے بعد گروہی سرگرمی جو آپ کے لیے آج تشکیل دی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. طلباء 2 گروہوں میں کام کریں. ایک گروہ فعل بتائے، دوسرا گروہ اس کا اس میں فاعل سمائی بتائے. اب باری بدل کر پہلا گروہ فعل بتائے اور دوسرا گروہ اس میں فاعل قیاسی بتائے. دونوں کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس طرح سے آپ بناتے ہیں. تو آپ کی یہ انتہائی دلچسپ سرگرمی ہے. آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک طرح کا مقابلہ ہے. اس میں آپ کے ذخیرہ الفاظ کی جانچ بھی ہو جائے گی اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. تو ویڈیو کو روک کر گروہی سرگرمی کریں. یقیناً آپ سب نے گروہی سرگرمی مکمل کر لی ہوگی. دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج کے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس سے متعلقہ مشق کا کیا کام ہے. سوال نمبر 6 جی، اس میں فاعل سمائی کے مطابق درج ذیل افعال کے اس میں فاعل تحریر کریں. گوشت بیچنا، جوتے مرمت کرنا، گاڑی چلانا، علاج کرنا، ہل چلانا اور کپڑے دھونا. سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس درج ذیل افعال سے اس میں فاعل قیاسی بنائے، مثلا لکھنا سے لکھنے والا. مشق یہ سوال آپ ابھی جماعت میں کریں گے. اور 8واں سوال بھی بہت مختصر سوال ہے. ذیل میں دیے گئے زمانہ ماضی کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کریں. پھر آپ کے لیے آج جو گھر کا کام ہے، اپنے پسندیدہ شعبے کی تصاویر کاپی میں چسپاں کریں اور ان کے نام تحریر کریں. اس کو کرنے سے پہلے آپ کی سہولت کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کا جو سبق ہے درسی کتاب کا ہمارے پیشے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور یہ کام کرنے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے؟
پھر آپ کریں گے ایک ورک شیٹ جس میں آپ نے دیے گیا فعال سے اس میں فاعل سمائی اور اس میں فاعل قیاسی بنانے ہیں، اور مندرجہ ذیل جملوں کو آپ نے زمانے کے لحاظ سے بدلنا ہے۔ جو جملے ماضی میں ان کو حال اور مستقبل میں بدلیں گے، جو حال میں ہیں ان کو ماضی اور مستقبل میں بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے گھر کا کام ہوگا جسے آج آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں گے۔ کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ بہتر ہے آپ اس کو جس وقت آج پیشوں کے بارے میں لکھیں گے، گھر میں پڑھائی کر لیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی، کل کچھ سوالات کے جوابات بھی پوچھے جائیں گے۔ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ کون سی چیزیں آپ نے آج اپنی معلمہ سے پوچھنی ہے۔ ان سب پہ کل بات کریں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔